आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल ज़िंदगी में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला जो पुणे से तशरीफ़ लाए हैं, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और बग़ैर किसी ताख़ीर के अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, इसलिए कि सवालात बहुत कसीर तादाद में हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द आपके सारे सवालात का मुफस्सल तौर से और हर तरह से इत्मीनान बख्श जवाब हम आपकी खिदमत में पहुंचा सकें। आइए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन इससे कबल मैं आपसे ये एक दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रोग्राम चूँकि अब डायरेक्ट रिले नहीं है बल्कि ये टेलीकास्ट जो है रिकॉर्डेड है। आगा आप इस सिलसिले में आप अगर मज़ीद इरशाद फरमा दें। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी कहा, ये जो प्रोग्राम है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है जी। चैनल विन की जानिब से आपको एक नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है और इसी नंबर पर आप फ़ोन करें, आपके सवालात रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो उलमा हज़रात आते हैं वो उनके जवाबात देंगे आपको। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि आपकी आवाज़ वाज़ेह होनी चाहिए और जो आप मैसेज भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज वो भी साफ़ होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जब बीप बज जाए, टेलीफोन लगने के बाद बीप बज जाए, उसके बाद साफ आवाज़ में बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, आपका टीवी अगर ऑन है उसको म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए और अपना सवाल दर्ज कीजिए ताकि जो है आपका सवाल वाज़ेह तौर से हम तक आए। आपकी जो शिकायत रहती है, इस बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आपकी शिकायत अक्सर रहती है कि आपके सवालात यहाँ पेश नहीं किए जाते हैं, तो बहुत से सवालात वाज़ेह नहीं होते, साफ नहीं होते हैं और खुशखत या तो नहीं टेक्स्ट होता है उनका या मफहूम वाज़ेह नहीं होता, इसलिए वो रद्द कर दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। लेकिन जो सवालात वाज़ेह होते हैं मुझ तक पहुँचते हैं, मैं आलिम की खिदमत में पेश कर देता हूँ। आइए इसी के साथ में आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं वो आपके जवाबात जो दे रहे हैं, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे मुतमईन तो हैं, लेकिन आप उसके बाद में अपने तासुरात का भी ज़रूर इजहार करेंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो आगा हम प्रोग्राम शुरू करें। आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ से ये सवाल है। मेरा नाम आबिद हुसैन है, जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि शरअ मामले में कौन दखल अंदाजी कर सकता है या शरअ मामले में कौन तरमीम कर सकता है, किसको अख्तियारात है? जवाब फरमाएं। ये पहला ही सवाल हमारे भाई का है, शरई मामलात में कौन मुदाखलत कर सकता है? अवामुन्नास, जाहिल इंसान, मुझ जैसा, ये आलिम का हक है? देखिए, दो तीन बातें यहाँ पर हैं और बहुत मुख्तसर करके मैं पेश करना चाहता हूँ कि शरीयत बनाने वाला खुदा होता है, बेशक, पहुँचाने वाला उसका नबी होता है, उसकी हिफाजत करने वाले अइम्मे मासूमीन हैं जी, और उसके मसाइल को दुनियावी एतबार से इज्तिहाद के ज़रिए पेश करने वाले हमारे उलमा और मराजे हैं। अवामुन्नास को शरई मसाइल में मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। उनको अगर कोई भी सवाल दरपेश है तो वो उलमा से राब्ता कायम करें, उलमा से पूछें अपनी तरफ से कि मेरा दिल ये कहता है ये सही नहीं है। अवामुन्नास को शरई मसाइल में मुदाखलत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। जी, मैं मोहम्मद यहया पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि हम सहाबे किराम की तारीफ करते हैं अल्लाह के पूरे ज़माने की, ज़माने में वो बलाएँ नहीं दिखती थी जो भी आज शिकायत होती है हर घर में कि घर में फला बला है, घर में फला मुसीबत है, तो इसका क्या रीज़न है? हमारे भाई का सवाल जो है, सवाल तो समझ में आया लेकिन वाज़ेह नहीं है सवाल। ये फरमा रहे हैं कि हम असहाब किराम जो असहाब बावफा थे, रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। अब सवाल वाज़ेह नहीं है कि ये इस ज़माने में जो बलाएँ हैं और वो हैं तो उसका तदारुक किस तरह से हम करते हैं, ये सवाल वाज़ेह नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मैं समझा हूँ, शायद वो चाहते ही हैं कि सहाबा किराम के बारे में हम सब का नज़रिया मालूम करना चाहते हैं। तो अगर ये सवाल उनका है तो बहुत अच्छा सवाल है और हम मुहिब्बान अहले बैत का नज़रिया ये है कि हम जो असहाब पैगम्बर हैं जी, जो असहाब पैगम्बर हैं उनका दिल से एहतराम करते हैं,
کیونکہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے. جی محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم. جی بے شک. تو اصحاب رسول اگر ہیں تو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کی صحابیت ثابت ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. چنئی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے, کسی آدمی کا موت ہو گیا اور اس کے اگر جنازے کی نماز ہم پڑھا دیے, کیا اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد میت کا چہرہ دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ایک بار ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے, برائے مہربانی پیچھے کے ڈسٹربنس کو چاہے ٹی وی کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو, اس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا سوال واضح ہو. ہمارے بھائی کا چنئی سے سوال یہ ہے کہ میت جب غسل وغیرہ کے بعد کفن پہنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد میں عام دستور یہ ہے کہ دیدار کرایا جاتا ہے, تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میت کے بعد جی کیا مردے کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں آمبور ضلع ویلور تمل ناڈو سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. اشرف احمد بن علمان. ہمارے یہاں اہل سنت کے اندر 52.5 تولے چاندی 7.5 تولہ سونے پر رہنا بات رکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ 2.5% کی بات ہے. جو پہلے میں بتا رہا ہوں سال کے اندر, کیا وہ چیزیں آپ کے یہاں بھی رائج ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کس طرح کا وہ 2.5% والا حساب ہے؟ ذرا برائے مہربانی بتائیں. السلام علیکم. ہمارے بھائی کا سوال ہے, برادران اہل سنت سے تعلق ہے ان کا. وہ فرما رہے ہیں کہ شیعوں کی یہاں زکوٰۃ کے مسائل, یقیناً زکوٰۃ فرض ہے ہماری یہاں بھی, زکوٰۃ کے کیا شرائط ہیں؟ مختصراً آپ بتا دیجیے اس کو, کیونکہ ہمارے یہاں تفصیل ہے پوری اس کی. جی ہاں, دیکھیے اس کا جواب, یہ جو سوال جنہوں نے کیا ہے جی یہ جنوب ہند سے ان کا سوال ہے. جی مدراس کے پاس, چنئی کے پاس ایک شہر ہے ویلور. جی ویلور سے ان کا سوال ہے. جی کہ ان کا سوال صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے اہل سنت کے یہاں زکوٰۃ کے احکام ہیں اور زکوٰۃ واجب اور فرض ہے, کیا اہل تشیع کے یہاں بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں, ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے پورے احکام ہیں. اور ہماری جو کتاب ہے توضیح المسائل, جی جو احکام کی کتاب ہے, اس میں ایک پوری بحث کی گئی ہے, کئی صفحوں پر مشتمل. جی اس کے تمام شرائط ہیں کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے, اس کے نصاب کیا ہیں. اگر میرے یہ بھائی کو چاہیے تو میرا نمبر ون چینل سے لے سکتے ہیں. جی. اور میں آپ کو جاوید بھائی ایک بات یہ بتا دوں جی کہ میرے پاس برابر جی الگ الگ علاقوں سے فون آتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ون چینل والے ہی میرا نمبر ان کو دیتے ہیں, اور وہ کہتے بھی ہیں جی کہ میں نے آپ کا نمبر ون چینل کے آفس سے لیا ہے. جی اور ایسی جگہوں سے فون آئے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں پتہ نہیں کہاں سے جنوبی ہند کی بات آئی تو مجھے یاد آیا کہ وہاں سے وہ فون کر رہے ہیں, اور وہاں پر صرف ہم لوگ 2-3 ہمارے گھر ہیں, اور ہماری پوری زندگی, پورا وجود جو ہمارا اسلامی وجود ہے وہ محفوظ ہے اسی ون چینل کی وجہ سے. الحمدللہ. ہاں, یہ بات جو ہے واقعاً ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے کہ الحمدللہ ون چینل خدمت جو کر رہا ہے اس کا جواب نہیں ہے. اگرچہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کا چینل ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت بھی اس سے کافی استفادہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو اہل ہنود ہیں وہ بھی جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے, سب سے جو آپ کے ناظرین ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ اس میں اور ترقی کرے اور روز بروز جو ہے اس کو ترقی دیتا جائے, کیونکہ واقعاً ون نے بہت بڑی خدمت کی ہے اور کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. میرا نام عاشق خان ہے اور میں گورکھپور اتر پردیش سے بول رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کیوں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک نیگیٹو وومن کی طریقے سے دیکھتے؟ گورکھپور سے ہمارے ایک بھائی ہیں, برادران اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. یہ شیعوں پر بہت بڑا الزام ہے اور تہمت ہے کہ شیعہ امہات المومنین کو نہیں مانتے یا اصحاب نبی کو نہیں مانتے. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اصحاب رسول پر,
کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دین اسلام کو یہاں تک پہنچایا، امہات المومنین کہ جاوید بھائی جنہوں نے واقعاً خدمت کی ہے پیغمبر کی اور خود اسلام کی خدمت کی ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان لوگوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے خدمتیں کی ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ یہ کہ کسی خاص فرد کو ہم لوگ برا بھلا کہیں. ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں کردار کو دیکھا جاتا ہے، کیریکٹر کو. حسب و نسب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم جناب نوح کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح کے بیٹے کی بھی تعریف کریں. جو اچھا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جس نے بھی اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی خدمت کی ہے وہ ہمارے سروں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے. بہت بہت شکریہ. آگے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ہمارے نبی تھے، اس کے باوجود بھی ان کو عیسائی مذہب کے لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ راہب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شکریہ. السلام علیکم. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے ایک بزرگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے اور اولو العزم پیغمبر تھے. ہم ان کو نبی مانتے ہیں سارے مسلمان. عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کیوں؟ دیکھیے اس کا جواب تو بہت واضح ہے کہ چونکہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول ہیں، اس لیے رسول مانتے ہیں. وہ عیسائی جو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ غلط ہے. قرآن نے بھی سختی سے منع کیا ہے اور انکار کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن کے تابع ہیں. ہمارا جو کچھ بھی اسلام ہے، جو کچھ بھی ہمارا آئین ہے، جو کچھ بھی ہماری شریعت ہے، وہ ہم نے یا قرآن سے لیا ہے یا اہل بیت سے لیا ہے. ہمیں قرآن نے بھی کہا، اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول مانتے ہیں. اور دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ دوسرا سوال جو راہب کے معنی پوچھ رہی ہیں ہماری بہن. راہب، جی ہاں، دیکھیے راہب جو ہے کا لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا. بعض لوگوں نے تارک دنیا بھی کہا ہے لیکن وہ بہت زیادہ معتبر معنی نہیں ہے، لیکن جو صحیح معنی ہے وہ عبادت کرنے والا. اور یہ عام طور سے جو عیسائیوں کے جو علماء ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا. بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا جیسے ہم قضا نماز پڑھتے ہیں اپنی پچھلی عمر کی جتنی بھی ہوتی ہے، تو کیا اگر اپنے والدین کی پڑھنا چاہیں یا اپنے شوہر کی پڑھنا چاہیں تو سب کا ایک ساتھ نام لے کے؟ یہ کئی بار سوال آ چکا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی اگر قضا نمازیں پڑھتے ہیں اور 4-5 ہمارے مرحومین ہیں، سب کے قضا نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ سب کے الگ الگ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں. جی جیسے فرض کیجئے کہ آپ کے والد بزرگوار اللہ اگر دنیا میں ہیں تو ان کو غریق رحمت خدا کرے. جی ہاں، اگر دنیا میں ہے تو ان کو طول عمر دے. اور فرض کیجئے کسی کا بھی کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اس کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسی کی نماز پڑھے گا. ایسا نہیں کہ ایک نماز میں آپ 5 آدمی کو شامل کر لیجئے. یہ فاتحہ نہیں ہے نماز، یہ فاتحہ نہیں ہے. جی ہاں، کہ کل مومنین مومنات کے لیے ایسا نہیں ہے. ایک نماز اور ایک مرحوم، یہ قانون ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا نام، میں غازی آباد سے ایس بی حیدر بول رہا ہوں. میں مولانا صاحب کو السلام علیکم اور جاوید بھائی صاحب کو السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اور کیا درگاہ اور مسجد جو پڑتی ہے کیا اس کو بھی سلام کرنا چاہیے یا دور سے ہی ایسے چومنا چاہیے اشارے سے، جیسے بس میں جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز اس طرح. قبرستان کے پاس سے جب گزرتا ہے مومن تو السلام علیکم یا اہل القبور. جی تو کیا جب مسجدوں کے پاس سے بھی گزرے تو سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں سلام کو سمجھیں، سلام کیا ہے؟ سر جھکانے کا نام نہیں ہے. جیسا کہ بعض مذاہب میں یہ ہے کہ آپ گزرے تو آپ نے سر جھکا لیا. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص شخصیت کی طرف جو ہے مخاطب ہیں اور اس سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ ہم اپنے مردوں کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو
زندہ سمجھتے ہیں. شہید ہیں وہ, یقین. جی ہاں, اور وہ ہمارے سلام کو جو ہے محسوس کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو جو ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں, نہیں ہے کہ قبرستان کو سلام کریں. دونوں میں بہت فرق ہے. قبرستان میں جو مردے موجود ہیں ان کو ہم سلام کر رہے ہیں. جو زمین ہے, جو عمارت ہے, اس کو سلام نہیں کرتے. تو اب بات واضح ہو گئی جاوید بھائی کہ مسجد جو ہے وہاں پر کوئی ہے نہیں, اور خدا کو ہم سلام کرتے نہیں ہیں. خدا کو سلام کرنے کا حکم کہیں نہیں آیا ہے. تو مسجد جو ہے خدا کا گھر ہے. گھر کو سلام نہیں کیا جاتا ہے, جو گھر میں رہتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. اور اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہم سلام کریں. اس لیے جب مسجد سے گزریں تو سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے ہم سے کہا ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو مردوں کو سلام کرو. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جمشید سے بول رہی ہوں, شبانہ ناز. آج میرا سوال ہے, مشکات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے, کہ کافی ادبی سوال ہے, اچھا لگا مجھے کہ یہ مشکات کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. تو مشکات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ نور کی ایک آیت ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آیت نمبر 35 ہے. تو اس میں یہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. یہ آخر تک پوری آیت ہے, آیت کافی لمبی ہے. تو مشکات کا مطلب ہوتا ہے قندیل, اس کے اندر چراغ جلایا جاتا ہے, اسے مشکات کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. میرا نام سریا ہے. کیا ہم کو جھینگا کھانا چاہیے یا نہیں, یہ حرام ہے یا واجب؟ یہ کھانے پینے کا سوال ہے کہ جھینگا کھانا جو ہے, جھینگا پراؤنس جس کو کہتے ہیں انگلش میں, اس کا کھانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے, جائز ہے, کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جھینگا کھا سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم ونی سے بول رہے ہیں, ضلع یوتمال. ہماری پریشانی یہ ہے کہ نماز میں بہت الگ الگ خیال آتے ہیں اور پریشانی بھی بہت ہے, اور رات میں بھی بہت برے برے خواب دکھتے ہیں, اور لوگ منہ پہ اچھے بولتے ہیں, بعد میں بدیا کرتے ہیں. نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات آتے ہیں اور پریشانی ہے, رات میں برے برے خواب آتے ہیں. دیکھیے اس کا دو سوال ہے اور دونوں کا الگ الگ جواب ہے. میری آپ کے اس ناظر سے میری گزارش یہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کریں تو اقامت سے پہلے اور اذان سے پہلے دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں, اور اس کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں برے خیالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ رات میں ہم کو برے خواب آتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو کرنا یہ ہوگا کہ وضو کر کے سونے کی عادت ڈال لیں. یہ کوشش کریں کہ وضو کریں, نماز کی پابندی کریں, اور 4 قل اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں. انشاءاللہ یہ جو برے خواب ہیں نہیں آئیں گے, یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ. عزیز آگے بڑھتے ہیں. میں فیض گاؤں سنبھالی ضلع مظفر نگر سے بول رہی ہوں. پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد اور دعائیں دینا چاہتی ہوں کہ ان چینل نے ہم لوگ کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے, اور بہت اچھا اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی اس میں ترقی کرے, آمین. میرا سوال یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی 2 رکعت اس کی کہتے ہیں کہ سنت ہے, شادی ہونا کرنا سنت ہے اور فرض بھی ہے, لیکن کنواری لڑکی کی 2 رکعت نماز اور شادی شدہ لڑکی کی 70 رکعت نماز کے برابر کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ میں نے تیسری دفعہ بھیج رہی ہوں سوال. اس سے پہلے 2 سوال بھیجے, ان کا کوئی آیا ہی نہیں اس میں ٹی وی پہ. پلیز مہربانی کر کے. بہن آج آپ کا پہلی بار میرے سامنے سوال آیا ہے تو میں سوال پیش کر رہا ہوں. اس سے پیشتر میرے سامنے آپ کا کوئی سوال نہیں آیا, اور اگر آیا ہے اور نہیں لیا گیا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے روایت میں سنا ہے اور چینل ون سے بھی سنا ہے کہ شادی شدہ کی نماز جو ہے 2 رکعت, غیر شادی شدہ 70 رکعت. جی ہاں, دیکھیے یہ جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے, اور جس نے سنایا ہے انہوں نے اپنا کوئی نظریہ تو پیش نہیں کیا ہے.
وہ پیغمبر کی حدیث ہے جی کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز اور جو غیر شادی شدہ ہے 70 رکعت نماز یا برابر ہے یا بہتر ہے. جی اور یہ صحیح سنا ہے. تو کہنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے, ہمارا آخری نبی ہے. جی اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کے زبان پر بھی پہرا لگا ہوا ہے. جی ما ینطق عن الوحی ان هو الا وحی یوحی. تو وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جو کچھ خدا چاہتا ہے اور کہتا ہے وہ بولتا ہے. تو پیغمبر نے بھی اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہی ہے, یہ اللہ نے ان سے کہلوایا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے, تو اس کے لیے ایک حدیث اور میں پیش کر دیتا ہوں کہ پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ من تزوج فقط احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی یا فی النصف الآخر. دونوں ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو وہ آدھا دین حاصل کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا اپنا, یعنی آدھا دین اس کا سیف ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد انسان کی توجہ جو ہے کم سے کم ایک طرف سے, ایک گناہ سے ہٹ جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ کی طرف جو ہے زیادہ رغبت کرتا ہے, اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اس لیے شادی کرنے کے اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زمین جو ہے غیر شادی شدہ کہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں جاوید بھائی, بے شک یہ حدیث ہے کہ پیشاب سے جو ہے فریاد کرتی, کراہیت محسوس کرتی ہے. جی ہاں جی ہاں. آئیے اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے. محمد حیدر میں بول رہا ہوں. یہ صحیح جو اخباریت ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اخباریت ہوتی کیا چیز ہے. اور جو خود مولانا لوگ بولتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے پیچھے قربانی کی, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نماز کے پیچھے کی قربانی دی. میں نے ایسا مولانا کی قسم ہے کہ سارے مولانا کو سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے قربانی دی ہے. یہ خود مولانا لوگ یہ چیز بولتے ہیں کہ نماز کے لیے قربانی دی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی کے 2 سوالات ہیں. ایک سوال پہ تو مفصل ہمارے یہاں کچھ علماء نے مفصل یہاں پر تقریریں کی ہیں اور پروگرامز پیش کیے ہیں اخباریت پہ. جی ہاں جی ہاں. اور پھر بھی بہرحال ہمارے بھائی پوچھیں سوال سراخوں پر, تو اخباریت کیا ہے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے اخباریت 2 طرح کی ہے. جی ایک اخباریت منفی ہے, جی ایک اخباریت مثبت ہے. جی اخباریت مثبت اس اخباریت کو کہا جاتا ہے جس کے بانی محدث بحرانی ہیں, جن کی تفسیر بھی بہت زبردست تفسیر ہے, ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اخباری وہ جو اخباری ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجتہاد نہیں کریں گے بلکہ حدیث پر عمل کریں گے. البتہ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر ان کو چاہیے تو کسی عالم سے رجوع کریں, کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت مختصر ہے. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو جب کوئی وہاں پر کوئی اس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے تو وہ احتیاط کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اخباریت کیا ہے. جو اخباریت مثبت ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں, وہ تقریباً ایک طرح کا احتیاط ہے. مثال کے طور پہ پلین میں نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کے لیے کوئی حدیث تو نہیں ہے. تو اب وہاں پہ وہ جو اخباری ہیں وہ حدیث وہ کیا کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ وہاں بھی نماز پڑھیں گے پلین میں بھی, اور نیچے بھی آئیں گے, زمین پر آئیں گے تو بھی نماز پڑھیں گے تاکہ واجب ادا ہو جائے, یہ یقین ہو جائے. لیکن آج جو اخباریت ہے, یہ اخباریت کاش ہوتی جاوید بھائی تو ہم اس کو سلام کرتے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نہ بولیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ لوگ واقعاً اخباری نہیں ہے. اگرچہ ان کو اخباری کہا جاتا ہے, یہ کسی اعتبار سے قابل ستائش, قابل احترام ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے مراجع کو برا کہتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں. اور جو کسی ایک مومن کو برا کہے ہم کیسے اس کی تعریف کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے مراجع ہیں جو ہمارے سراخوں کے طرح سے بیٹھتے ہیں اور ان کو بے انتہا اہمیت دیتے ہیں. تو اخباریت کے 2 معنی ہیں, دونوں کو میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا. اگر بہت زیادہ تفصیل چاہیے تو کسی بھی عالم سے, اور میرے پاس بھی چاہیں تو فون کر سکتے ہیں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ مجالس میں کچھ افراد پڑھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے قربانی دی, کچھ کہتے ہیں دین کے لیے قربانی دی. اس میں نماز جو ہے
ستون دین ہے. جی الصلاۃ عمود الدین. بے شک. اس کے بعد نماز کے لیے بہت سی حدیثیں، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن ردت رد ما سواہا، نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. دین کے اعمال میں نماز کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ستون کو بلڈنگ کے لیے حاصل ہوتی ہے. جی جیسے پلر کو گرا دیا جائے تو بلڈنگ گر جاتی ہے. اس لیے ذاکرین میرے خیال سے کہتے ہوں گے البتہ امام حسین نے فقط نماز کے لیے قربانی دی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا ہوگا میرے خیال سے. مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں بالکل، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا. نماز ایک جزء دین ہے، کل دین نہیں ہے. اور حسین نے جزء دین کے لیے قربانی نہیں دی ہے، کل دین کے لیے قربانی دی ہے. اسی لیے حسین نے کل دین کے لیے قربانی دی تو خواجہ کو کہنا پڑا کہ دین است حسین، حسین خود دین ہے. بے شک. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہلو، میں مالونی سے بول رہا ہوں، ممبئی مالونی سے. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے پیسے ادھار لیتا ہے اور پھر جب مانگنے پر وہ جھوٹی قسم کھانے لگ جاتا ہے، خدا کی قسم یا مولا عباس کی قسم، کسی بھی بڑی چیز کی قسم کھانے لگ جاتا ہے، تو اگر وہ ایک دم ہی قسم کھانے پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پیسہ چھوڑ دینا چاہیے یا اس سے کسی اور طریقے سے قسم کھلوانا چاہیے؟ یہ آپ بتائیے، یہ میرا سوال ہے. مختصر کر دو اس سوال کو کہ کسی کو قرض دیا ہے اگر اور قرض واپس دینے کے لیے وہ آناکانی کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ کہ میں چھوڑ دوں؟ نہیں، بالکل چھوڑیے نہیں. ایسے لوگوں سے جہاں تک ہو سکے وہ قسم جھوٹی کھائے سچی کھائے، آپ ذمہ دار تھوڑی ہیں. آپ کو اپنا پیسہ لینا ہے، وہ 10 قسم کھائے، اسے قسم کھانے دیجئے. وہ 2 گناہ کر رہا ہے، ایک تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آپ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا پیسہ واپس کرے گا، واپس نہیں کر رہا ہے، تو وہ غلطی کر رہا ہے. آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں. شریعت نے قطعاً یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیے، بلکہ جیسے بھی ہو سکے اس سے آپ پیسہ لیجئے. وہ جتنی بھی قسم کھائے وہ گنہگار ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوشچن یہ بھیا، میں بلند شہر سے بول رہا ہوں، میرا نام پی سی ورما ہے، اور ہمارے ایک بہت عزیز ہیں اور ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بڑی دقت ہے ان کے ساتھ، اور بہت اچھی پڑھی لکھی سبھی اچھی فیملی ہے. تو مولانا صاحب کو جس میں کچھ ایسا بتا دیں جس سے کہ یہ کام ان کا بن جائے. یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہاں وہ لوگ آگے سبق حاصل کریں جو مذہب کے نام پہ لڑواتے ہیں. یہ ہمارے ورما جی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ ان کے پڑوس میں کوئی ایک مسلم فیملی ہے، ان کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے. یہ خود کس قدر پریشان ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں. ورما جی، میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ کے اس جذبے کو، آپ کے اس حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ آپ ایک ہندو ہو کر، ایک نان مسلم ہو کر ایک مسلمان بچی کی فکر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس ہندوستان میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو، لیکن آپ ہمارے لیے ایک بہت ہی روشن و منور ایک شمع اور چراغ کے مانند ہیں. میں پہلے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک غیر مسلم ہو کر ایک مسلم لڑکی کی فکر کی. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، اس کے لیے دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ان کو آپ کہیے کہ وہ ون چینل میں فون کریں اور علماء سے دعائیں لیں، وہ دعا آپ کو دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ تمام باتوں کو جو ہے چینل پہ پیش کرنے سے وقت زیادہ خرچ ہوگا، لیکن میں آپ کو ورما جی، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پر ذاتی طور پہ اپنے خدا کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کے لیے دعا کروں گا اللہ سے کہ پروردگار جو ہے ان کی مشکل کو آسان کرے اور جلدی سے جو ان کی شادی ہو جائے. اور ناظرین، میں آپ تمام حضرات سے جو میری اس بات کو سن رہا ہے، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم جتنے حضرات پوری دنیا میں تقریباً ون چینل دیکھا جاتا ہے، یورپ بھی ہے، امریکہ بھی آتا ہے، پورا ہندوستان ہے، پورا ایشیا ہے، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، تمام لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس بچی کے لیے وہ ضرور
دعا کریں گے اس کی شادی کے لیے. اور ورما جی مجھے فون کیجئے گا, مجھے یعنی ون ٹی وی کو, ون چینل کو فون کیجئے گا کہ ہماری دعا مستجاب ہوئی ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ احساس ہو کہ دعا میں کتنی طاقت ہے. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں انور حسین بول رہا ہوں بلند شہر یو پی سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ علماء نماز میں الحمدوں کی سورہ میں ولضالین پڑھتے ہیں, کچھ مولانا ولضالین پڑھتے ہیں, تو صحیح کیا ہے؟ پلیز اس کی وضاحت کیجیے, یہی ریکویسٹ ہے آپ سے. السلام علیکم. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اکثر جو ہے ہمارے یہاں مغالطہ ہوتا ہے کہ ولضالین ہے یا ولضالین ہے, نہ دال نہ زال کیا ہے وہ؟ جی جی, بہت اچھا سوال ہے بھائی یہ آپ کا, اور یہ کوئی عقائد کا سوال نہیں ہے. جی, اس کو ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کو عقیدے سے جوڑ لیا ہے. جی, قطعاً عقائد کا سوال نہیں, یہ تجوید سے اس کا ربط ہے. جی, دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں, آپ سنیے. جو ولضالین کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں, جو ولضالین کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. نہ دال ہے نہ زال ہے, اگر زالین کہیں گے تو وہ زے بن جائے گا. لہذا زے اور دال کے بیچ میں ایک پروننسیشن ہے, ایک تلفظ ہے, ولضالین ولضالین. یہ جو آپ کی یہ جو نو کے زبان ہے, یہ داہنی طرف جو آپ کے جو دو دانت ہیں اس سے ٹکرانا چاہیے. دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں ولضالین ولضالین. یہ جو نو کے زبان ہے اس کو داہنی طرف جو ہے جو آپ کے دو بڑے دانت ہیں اس کے اوپر ٹکرانے چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام عابد حسین ہے, میں جبل پور مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. 5 وقت کی نماز عبادت اس میں شامل ہے, تو عبادت اس کے علاوہ اور کیا شامل ہے عبادت میں؟ 5 وقت کی نماز کے علاوہ عبادت میں اور کیا شامل ہے جس کے کرنے یا پڑھنے سے, جس کے عمل سے وہ عبادت میں بات عبادت میں شریک ہوتی ہے؟ جواب فرمائیں. عبادت ہمارے یہاں جو ہے سمجھا جاتا ہے صرف 5 وقت کی نماز عبادت ہے. عبادت کا مفہوم مختصراً. جی ہاں, دیکھیے عبادت کا تعلق جو ہے وہ صرف نماز سے نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے اس کو بہت بیان کیا ممبروں سے, جی, اور علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. عبادت جزء زندگی نہیں ہے, جی, زندگی کا ایک پارٹ نہیں ہے, جی, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو عبادت کرنا ہے. جی, بے شک. ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک مخصوص, یہاں تک کہ اگر ہم کھیت میں ہل چلا رہے ہیں جی, تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. جی, اگر باغ میں پانی دے رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آسان زبان میں یوں کہا جائے کہ ہر وہ کام, ہر وہ عمل جو مرضی معبود کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو وہ عبادت ہے. جی, بے شک. چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو چاہے دیگر امور کی شکل میں. جی, اسی کے ساتھ میں آغا ایک وضاحت اور کر دوں, کیونکہ آج حالات ہمارے دنیا کے اتنے خراب ہو گئے ہیں, کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی اگر اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے. یہ ہے. جی ہاں, میں آپ کو وہ حدیث سنا دوں. جی, اچھی بات آپ نے کہی جاوید بھائی کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام, ابھی ماہ رجب جی, انہی کی ولادت سے شروع ہوتا ہے, پہلی رجب, جی, تو ان کا بھی ذکر ہو جائے. جی, فرماتے ہیں کہ تبسم الرجل جی, فی وجہ اخیہ حسنہ. اللہ اکبر. جی, ایک مرد, ایک انسان اگر ایک مومن کو دیکھتا ہے جی, اور دیکھ کر مسکرا دیتا ہے, جی, پیسہ نہیں خرچ کر رہا ہے جاوید بھائی, جی, بہت زیادہ اس کو زحمت نہیں ہو رہی ہے, بہت مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے, جی, صرف ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دیتا ہے جی, تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یعنی یہ بھی عبادت ہے. یعنی یہ بھی عبادت ہے. تو مومن کو دیکھ کر آپ نے مسکرا دیا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ابس کام کر رہے ہیں, جی, لیکن یہ عبادت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آقا, بہت مفہوم اس کا وسیع ہے. جی ہاں, لیکن وقت نہیں چونکہ ہمارے پاس. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. میرا نام بدر الدین انصاری ہے, میں لدھیانہ سے بول رہا ہوں. میں جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں پر مطلب نماز پڑھنے کے لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں 5 وقت کی, لیکن میں پڑھ نہیں پاتا ہوں.
کیونکہ ہمارے پاس اگل بغل میں مسجد نہیں ہے لیکن بہت دور ہے، اور پھر میں جمعے کی نماز پڑھنے جا پاتا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی سوچتا ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں پہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. میں بہت پریشان ہوں، اور آپ بتائیے میں کیا کروں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہماری شادی ہو گئی ہے اور میری جو بیوی ہے، میں اسے مطلب کوئی بات کہتا ہوں وہ گھر پہ رہتی ہے، میں اسے کہتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور کہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر بھی میری بات مطلب کہہ دیتی ہے، پھر بھی میری بات ٹال دیتی ہے، نہیں سنتی ہے، نہیں پڑھتی ہے نماز. کہہ کے منع نہیں کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے، پھر گھر پہ بیٹھی رہتی ہے، اور ہمیشہ اس کے اندر کی دھیان پر ہوتا ہے. اگر کوئی بات میں کہتا ہوں تو برا مان جاتی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں میں کیا کروں؟ السلام علیکم. دو سوال ہیں ہمارے بھائی کے. جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بہت دقت ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے یہ اس کا جواب تو انہیں کے پاس ہے، جی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جی وہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر کام کریں کہ جہاں پر نماز کا ان کو موقع مل سکے، وقت نکال سکیں. اور اس میں ہمارے پاس تو کوئی سولوشن ہے نہیں اس کا. بس جواب تو یہی کہ کسی حال میں نماز کا اذان نہیں ان کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. کیسے پڑھنا ہے یہ ان کو کرنا ہے. جی ہاں جی ہاں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ خود ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں نماز کا کوئی ان کو موقع نہیں ملتا. گھر میں آ کے بیوی سے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بیوی منع نہیں کرتی لیکن نماز نہیں پڑھتی اور کہنا نہیں مانتی، بات بات پہ برا مان جاتی ہیں. نہیں، بہرحال بیوی کو تو برا نہیں ماننا چاہیے، اور شوہر کو چاہیے کہ نماز نہیں چھوڑیں. جی یہ ہماری گزارش ہے ان کی محترمہ سے کہ وہ گھر کو گھر میں اچھا ماحول بنائیں اور شوہر سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ گناہ بھی ہے. جی شوہر سے لڑنا جی یہ گناہ، اگر شوہر سے نہیں بلکہ لڑائی جس سے بھی آپ کر رہے ہیں، جی جھگڑا کسی سے بھی کریں گے وہ گناہ ہے. جی تو یہ کام غلط ہے. ایک واجب کے لیے آپ جو ہے گناہ کر رہے ہیں، واجب کو ادا کروانے کے لیے، جی یہ صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں انجم حسن پٹنہ پاٹلی پترا سے بول رہی ہوں، اور میرا پہلا سوال ہے کہ کیا میں ظہر اور عصر کی نماز جو پڑھتی ہوں تو دونوں میں اذان دینا ضروری ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے، خدا حافظ. دوسرا سوال ہماری بہن بھول گئی. ایک ہی سوال ہماری بہن کا، انشاءاللہ اگلی بار یاد رکھ کر کے دوسرا سوال ضرور بھیجے گا، ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری بہن فرما رہی کہ ظہر اور عصر کی جب نماز پڑھتے ہیں دونوں کے لیے اذان واجب ہے کیا؟ نہیں ضروری ہے کیا؟ نہیں، کسی بھی نماز یومیہ میں جی میں ایک بات عرض کر دوں کہ اذان اور اقامت، جی اذان اور اقامت بلکہ جی یہ نماز یومیہ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جی اس میں مستحب ہے، جی واجب نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گی یا آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں. مستحب کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیجئے. مستحب کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے انجام دیا تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، بہت ملے گا. آپ کی نماز میں ایک رونق، زینت ہے نماز، زینت، اور اس کی نورانیت بڑھ جائے گی اذان اور اقامت کے ذریعے سے. ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں کہ ایک عجیب و غریب فکر ہے ہماری عورتوں کے درمیان کہ اذان عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے. آپ نے سنا ہو شاید، اس لیے آپ دیکھیے ہماری مائیں اور بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو اقامت سے شروع کرتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ اذان جو ہے مسجد کا کام ہے، گھر میں اذان نہیں دینا چاہیے، جبکہ یہ فکر صحیح نہیں ہے. اکیلے بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو اذان دینا اس کے لیے مستحب ہے. اذان دے، پھر اقامت، پھر نماز پڑھے. ظہر اثر کی تو اب ظہر کی اذان دے دی. ہاں، دونوں کے لیے. چاہے تو میں نے عرض کیا کہ 5 نماز کے لیے 5 اذان اور 5 اقامت مستحب ہے. آپ چاہیں تو ایک اذان میں ظہر و عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک اذان میں مغرب و عشاء بھی. عام طور سے یہی ہوتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے وہ بھی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جو کوئی دیر اگر اس کا ہسبینڈ اگر 3 بار ڈائیورس کے لیے طلاق بولتا ہے تو بیوی کو دوبارہ اس کے یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ قریب 4-5 مہینے کے لیے پہلے باہر رہتی ہے، پھر دوبارہ لوٹ کے اسی کے یہاں جانا چاہ رہی ہے، تو یہ صحیح ہے یہ اسلام کے خلاف؟
سوال واضح نہیں، لیکن بہرحال جو میں سمجھاؤں یہ ہے کہ زن و شوہر میں اگر ناتفاقی ہو جائے اور 3 بار طلاق، جو کہ آج کل ایک ہاٹ ایشو بالکل بالکل ہمارے ملک میں میڈیا نے بنا دیا ہے اس کو کہ 3 بار طلاق. پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفری میں 3 بار طلاق کہنے سے یا 1000 بار طلاق ایک سیٹنگ میں کہنے سے نہیں ہوتی، بار بار آپ لوگ نے فرمایا. جی ہاں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں کیا حکم ہے؟ اگر شوہر جی دیکھیے میں یہاں پر 2 نظریہ پیش کر دوں. جی ایک مذہب امامیہ ہے جی اور ایک دیگر مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا نظریہ پیش کر دوں. شیعہ اثنا عشری جی نظریہ یہ ہے کہ طلاق کہنے سے جی اگر مرد 3000 بار بھی طلاق طلاق کہے، صرف اتنا ہی طلاق طلاق طلاق، جی تو ایک طلاق بھی نہیں ہوگا، جی کیونکہ اس کے الگ شرائط ہیں. اس کا ایک مخصوص صیغہ ہے طلاق کا. جب تک کہ وہ صیغہ بھی تمام شرائط کے ساتھ جاری نہ کیے جائیں، جاری نہ کیا جائے وہ صیغہ، اس وقت تک طلاق نہیں ہوگا. تو ہمارا نظریہ یہ ہے، سن لیجئے آپ حضرات، آپ کے تمام ناظرین، کہ طلاق کہنے سے ایک طلاق بھی نہیں ہوگا. ان کے ہاں 2 نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ صاحب ایک وقت میں آپ 3 طلاق دے سکتے ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی طلاق دیں گے، چاہے 3 بار کیوں نہ کہہ دیں. البتہ ان کے یہاں طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے جو صیغہ طلاق ہے اسے جاری کرنا ہوگا تب جا کر، اور اس کے شرائط ہے. مثلا ایک شرط جاوید بھائی یہ ہے کہ اگر غصے میں اس نے صیغہ پڑھ دیا، صیغہ صحیح پڑھا ہے لیکن غصے میں آگے پڑھ دیا، تو جب تک غصے کی حالت میں اس نے پڑھا ہے وہ جاری صیغہ جاری نہیں. پھر بھی ایک اور وضاحت کر دیجیے آگا کہ غصے میں بھی نہیں کہا ہے اور سوچ سمجھ کے کہا ہے اور صحیح صیغہ پڑھا، لیکن عورت حالت حیض میں ہے، تو کیا طلاق ہو جائے؟ جی ہاں میں نے شرائط میں نے کہا نا کہ چند شرطیں ہیں، تو کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر کر رہا تھا کہ جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے. تو ہمارے یہاں طلاق جذبات کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں جذبات کو ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے طلاق، بلکہ پرسکون ماحول میں طلاق جو ہے ہوتا ہے، وہی طلاق جو ہے رائج ہوگا. بہت بہت شکریہ آگا. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سائل کیا کہنا چاہتا ہے. میں میر صفدر حسین بابا بنگلور سے بول رہا ہوں، بنگلور کرناٹکا سے بول رہا ہوں. میرا 2-3 بار سوال کیا، مجھے جواب نہیں ملا مولانا، اور ون ٹی وی کو آپ سلامت رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باغ فضق کھانے والے کو کیا کہتے ہیں، اور بہنوں کا مال کھانے والے کو کیا کہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی میں جب نماز جماعت ہوتی ہے قوم میں اور کربلا میں، جو بتاتے ہیں آپ، اس کے پیچھے ہم یہاں پر بیٹھ کر پیش نماز کے پیچھے پڑھتا ہوں میں واجب قربت اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بنگلورو سے ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں. جی ہاں. باغ فدق غصب کرنے والوں کے لیے کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ انہوں نے پہلے سوال میں 2 شقیں نکالی ہیں کہ بہنوں کا جو حق کھا رہا ہو یا باغ فدق جس نے کھایا ہو اس کو کہتے کیا ہیں. دیکھیے غاصب کہا جائے گا، چاہے وہ باغ فدق کا ہو چاہے وہ کسی رشتہ دار کا حق کھا رہا ہے، وہ غاصب ہے. خمس کھانے والا ہے وہ بھی غاصب ہے. جو خمس نہیں دے رہا ہے وہ بھی غاصبوں کی فہرست میں آئے گا. قیامت کے دن جو ہے وہ علاقہ جہاں پر غاصب کھڑے ہوں گے بہت ہر قسم کے الگ الگ، اس میں خمس کھانے والے جنہوں نے کبھی خمس نہیں دیا اور دنیا سے چلے گئے تو ان کو اس ایریے میں کھڑا کیا جائے گا کہ جہاں پر خمس نہ دینے والوں کی کا ایریا تھا یا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو علاقہ تھا، وہاں پہ ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے خمس ادا نہیں کیا. یہ غاصب حقوق معصوم ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو چینل ون پہ نماز با جماعت بتائی جاتی ہے، کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، کیا نیت کر کے اس امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اور لیکن آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے اقتدا نہیں کر سکتے، تو آپ دکھاتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں. اگر خدا نخواستہ اس میں کہیں کوئی کمی ہے تو ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ان کی نمازیں نشر کی جاتی ہیں
وہ آپ سنیے اور اپنی نماز کو بہتر بنائیے. آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے, میں ممبئی سے بول رہا ہوں. دراصل میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم صدقے کا پیسہ غریب لوگ کو دیتے ہیں 1-2 روپے, تو کیا ہم انہیں اس طرح سے نہیں کیا دینا ضروری ہے؟ کیونکہ جانتا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم جو بچوں کو پیسہ دیتے ہیں اس سے کڈنیپنگ وغیرہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ بزنس بن گیا ہے اس کے دور میں ایک طرح کا. تو لوگ بچوں بوڑھوں کو کڈنیپ کرتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ کے مروت کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے انہیں دیں, اور وہ ایک بزنس ہو گیا. تو کیا ہم انہیں پیسے دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں دیکھ کے کافی طرح آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں پیسہ دیں, لیکن میں پیسے نہیں دیتا ہوں ان کو صدقے کا یا کچھ. مختصر یہ کہ صدقے کا پیسہ یا جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں کسی کو غریب کو, تو پروفیشنلز کو دینا چاہیے یا حقدار کو دینا چاہیے؟ جب وہ پروفیشنل ہے تو حقدار کہاں سے ہوگا؟ جی. حقدار کو دینا ہے جی. یعنی پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے. جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا جاوید بھائی, بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جی کہ جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے, جی, اور آپ کو یقین ہے یہ آدمی یہ پیسہ لے گا اور غلط کاموں میں خرچ ہوگا, جی, کرے گا. یہ جو پیسہ آپ اس کو دے رہے ہیں جیسے آپ نے گویا صدقہ نکالا ہی نہیں ہے. جی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو آپ کا صدقہ حساب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو آپ نہیں جانتے ہیں تو اسلام کوئی ظالم مذہب تو ہے نہیں. جی. آپ نہیں جانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے, جی, یہ بنا ہوا فقیر ہے, یہ بنا ہوا بھکاری ہے, جی, یہ آپ کے پیسے کا استعمال غلط جگہ پر کرے گا, جی, پھر بھی آپ دے رہے ہیں, تو آپ اس کی غلطی کو بڑھانے میں مددگار بن رہے ہیں. جی, جو اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے, منع کرتا ہے. قطعاً ایسے لوگوں کو صدقے کا پیسہ نہ دیجیے. ایک میری گزارش یہ ہے تمام آپ کے ناظرین سے جاوید بھائی, جی, کہ وہ چاہیں تو اگر ان کو ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں جو مستحق ہوں, ان کو صدقے کا پیسہ دے سکیں, تو وہ پیسہ جمع کریں, ایک ڈبہ بنائیں, اس میں رکھیں. جی. یہ میرا نظریہ ہے, میں نے ممبروں سے یہ بات کہی ہے, جی. آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی میں مومنین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈبہ بنائیں اور اس کے اندر وہ ہر روز پیسہ صدقے کا جمع کرتے رہیں, اور جب وہ ڈبہ بھر جائے, مثال کے طور پہ 1 مہینہ 2 مہینہ ہو جائے, تو 1000 2000 جو بھی جتنا بھی آپ نے جمع کیا ہے اس کو لیجئے, اور آپ کے خاندان میں, آپ کی فیملی میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جو مستحق ہوگا, اس کو آپ دے دیا کیجئے. آپ 2 4 روپے ہر روز فقیر کو دیں گے تو اس کا بھی کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. جی. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے, وہ پیسہ جمع کیجئے, اور جب وہ ایک مشت رقم جمع ہو جائے تو اسے اپنی کسی فیملی میں, یا اگر کوئی فیملی میں نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ واقعا مستحق ہے, اسے دیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں اتر دیناج پور ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں. میرا نام MD منظر حبیب ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ وہابی سنی وہ جو ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ بھر کے نماز پڑھتا ہے, یہ کیا سنت کے میں ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ یہ ایک مسلکی سوال ہے ہمارے بھائی کا ویسٹ بنگال سے. فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, یہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ اصل میں اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے, لیکن میں بہت شارٹ میں دینا چاہتا ہوں. جی. کہ جو شیعہ مسلک سے جن کا تعلق ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. مالکی بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. میں وہیں آ رہا جی. تھا. اور اس کے بعد جو باقی 4 امام ہیں, جی, امام مالک, جی, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ, جی, ان میں سے امام مالک کے ہاں بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا جائے. جی. بقیہ بچتے ہیں 3 مذاہب کے لوگ, جی, تو ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. ایک کہتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھیے, جی, ایک کہتا ہے کہ یہاں پر, ایک کہتا ہے یہاں پر. جی. تو یہ ایک مسلکی وہ ہے, اختلاف ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جیسا اس کو سمجھ میں آیا ہے یہ بہتر ہے, وہ اس پر عمل کرتا ہے. جی. ہم شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے تو ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. جی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ذرا نیچے ہاتھ رکھیے تو نیچے, یعنی حنفی کی بات کر رہا ہوں میں. جی. تو ایسے امام شافعی کے ماننے والے ہیں. جی. تو اس میں کوئی ایسا بحث میں الجھنے کی بات نہیں ہے. جی. ہر ایک کے اپنے اپنے نظریے ہیں اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, میں گلشا دربھنگا سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاپا آنکھ بنائے ہیں اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے آنکھ سے پانی دینے کے لیے 1.5 مہینے تک منع کیا ہے, تو اگر وضو سے کریں نماز پڑھنے کے لیے تو کیسے کریں گے؟ ان کے والد اگر
وضو کرنا ان کے لیے مضر ہے یا وضو نہیں کر سکتے شرعن، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں، بہت سامنے کی بات ہے جاوید بھائی کہ اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کریں. تیمم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہو جائے گی. ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب تیمم کر کے جو نماز پڑھے گا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. لہٰذا اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کیجئے، آپ کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر سے بریک پہ. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوں گے آپ کے سوالات جو واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ وہ ہم آگاہ کی خدمت پیش کریں گے.